बाब बीमार की इयादत का बयान। मरीज़ की इयादत करना मसनून है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ है। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे में शिरकत करना, दावत कबूल करना, जिसे छींक आई उसे यरहमुकल्लाह कहना। बुखारी, मुस्लिम वगैरह। सही मुस्लिम की रिवायत में 6 हुकूक ज़िक्र है और इन अल्फाज का इजाफ़ा है, और जब वो खैर खवाही तलब करे तो इसकी खैर खवाही करो। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की इयादत करो और कैदी को आज़ाद कराओ। बुखारी। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 कामों का हुक्म दिया और 7 कामों से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बीमार की इयादत, जनाजे के साथ जाने, छींक मारने वाले की छींक का जवाब देने, सलाम का जवाब देने, दावत देने वाले की दावत को कबूल करने, कसम उठाने वाले की तस्दीक करने और मज़लूम की मदद करने का हुक्म दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने की अंगूठी, यानी हमारे मर्दों के लिए रेशम, इस्तबरक, मोटा रेशम, देबाज, बारीक रेशम, सुर्ख गद्दों और कसबस्ती के बने हुए कपड़े पहनने और चांदी के बर्तनों के इस्तेमाल से मना किया। बुखारी, मुस्लिम। शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हदीस के इन अल्फाज इयादतुल मरीज़ में ये सबूत मौजूद है कि मरीज़ की इयादत करना मशरू है और इस मशरूइयत पर इजमा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तो बिलजज़म इयादत मरीज़ को वाजिब करार दिया है, जैसा कि उन्होंने ये बाब कायम किया है कि मरीज़ की इयादत के वजूब का बयान। इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा है कि मुमकिन है इस वजूब से मुराद वजूब किफ़ाया हो, जैसे कि भूखे को खाना खिलाना और कैदी को छुड़ाना है, और ये भी मुमकिन है कि इस ज़िमन में जो दलाइल मौजूद है वो इस्तिहबाब पर महमूल हों। जमहूर कहते हैं मरीज़ की इयादत मुस्तहब है। नबी रहमतुल्लाह उन्होंने मरीज़ की इयादत के अदम वजूब पर इजमा नकल किया है। इब्न कुदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मरीज़ की इयादत करना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मेरी आँखों में तकलीफ़ थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इयादत की। ये रिवायत हसन है। अबू दाऊद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा अहज़ाब के रोज़ ज़ख्मी हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका खीमा मस्जिद में लगवा दिया ताकि करीब से इनकी इयादत कर सकें। ये रिवायत सही है। अबू दाऊद। मरीज़ की इयादत न करने का अंजाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोज़ क़यामत कहेंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ और तूने मेरी इयादत नहीं की। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी इयादत कैसे कर सकता था, तो तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें इल्म नहीं था कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार है, फिर भी तुमने इसकी इयादत नहीं की? क्या तुम्हें इल्म नहीं था कि अगर तुम इसकी इयादत करते तो मुझे इसके पास पाते? फिर किसी और से अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना तलब किया लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे खिला सकता था, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा मगर तूने इसे खाना नहीं खिलाया? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो आज तुम्हें इसका अजर मेरे पास मिलता? फिर अल्लाह ताला एक और आदमी से पूछेंगे कि ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा लेकिन तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं
تجھے کیسے پانی پلا سکتا تھا؟ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اگر تم اسے پانی پلاتے تو آج میرے پاس اس کا اجر حاصل کرتے؟ صحیح مسلم۔ عیادت مریض کی فضیلت۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپسی تک جنت کے باغیچے میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگ جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو جا، اور تیرا عیادت کی غرض سے چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ کیا باوضو ہو کر مریض کی عیادت کرنی چاہیے؟ جس روایت میں یہ مذکور ہے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ عیادت کے وقت مریض کو دعا دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو کہے، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک جنازہ، یعنی اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، تیرے لیے دشمن کو قتل کرے گا یا تیری خاطر کسی جنازے کے پیچھے چلے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے سینے اور میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، اللہم اشفی سعدا واتمم لہ ہجرتہ، یعنی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو پورا کر دے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے دوران اس کے پاس 7 مرتبہ کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر اس کی وفات کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد کیا تو بیمار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر نفس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائی، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔
سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی مریض کو دم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو دم کہا، جیسا کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے والے صحابی سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سورہ بطور دم پڑھی جا سکتی ہے؟ بخاری و مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا میت کے پاس موجود ہو تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری کہی ہوئی بات پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمہ اللہ اس حدیث سے فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض کے قریب یا وفات کے وقت دعا و استغفار جیسے خیر کے کلمات ہی کہنے چاہیے، مریض کو تسلی دینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے کہا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے کہتے، لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ بخاری۔ کیا مریض کی عیادت 3 روز کے بعد کرنی چاہیے؟ یہ بات درست نہیں، کیونکہ جس روایت میں یہ مذکور ہے وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت نہیں، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو اسے موضوع یعنی من گھڑت روایت قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت 3 روز کے بعد ہی کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن ماجہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مریض کی زیارت اس کی مرض کی ابتدا سے 3 دن گزر جانے کے بعد کرنی چاہیے، اور زیارت مریض کے ضمن میں وارد شدہ مطلق احادیث اسی کے ساتھ مقید ہونی چاہیے، لیکن یہ روایت نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی حسن، لہذا اس سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ عورتیں بھی مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما بخار کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پس میں ان دونوں کے پاس گئی اور کہا، اے میرے والد، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور اے بلال، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بخاری۔ مشرک کی عیادت کا حکم۔ مشرک کی عیادت کرنا جائز ہے، جیسا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے کہا، تم اسلام قبول کر لو، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ بخاری۔ سعید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمان کسی کافر کی عیادت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مریض کے گھر والوں سے اس کا حال پوچھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے تھے، آپ کے گھر سے نکلے تو لوگوں نے کہا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں صبح کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الحمدللہ، آپ نے تندرستی کی حالت میں صبح کی ہے۔ بخاری۔ باب قریب المرگ شخص کے متعلق احکام کا بیان۔ جس سے اپنی موت کا یقین ہو جائے وہ یہ کلمات کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے قدرے جھک کر آپ کی بات سنی اور بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ نے میرے ساتھ اپنی پشت کی ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ موت کی حالت سے دوچار تھے اور آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں داخل کرتے تھے اور پھر پانی کو اپنے چہرے پر ملتے تھے، پھر کہتے تھے اللہم انی علی غمرات الموت او سقرات الموت، یعنی اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ وہ ضعیف ہے، ضعیف ترمذی۔ قریب الموت شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی عیادت کی تو فرمایا اے مامو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ صحیح احکام الجنائز۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرط پر اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی انہی الفاظ میں حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اپنے مارنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے وقت انہیں یہ تلقین کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تدفین کے وقت تلقین کی جائے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس تلقین کا حکم استحباب پر مبنی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور کا کہنا ہے کہ یہ تلقین مستحب ہے، لیکن حدیث کا ظاہر اس کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک جماعت اسی کے قائل ہے، بلکہ بعض مالکین نے اس پر اتفاق بھی نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ کیا قریب المرگ شخص کو قبلہ رخ کرنا ثابت ہے؟ قریب المرگ انسان کو قبلہ رخ کرنا تاکہ اسی حالت میں اس کی وفات ہو کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس عمل کو بدعات میں شمار کیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ قریب المرگ شخص کو قبلہ رخ کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ جو لوگ قبلہ رخ کرنے کے قائل ہیں وہ مندرجہ ذیل روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 9 بتلائی اور انہیں اس طرح شمار کیا کہ شرک، جادو، ناحق کسی جان کا قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، بیت حرام کو حلال سمجھ لینا حالانکہ وہ تو زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ بیت اللہ کو حلال سمجھ لینا حالانکہ وہ زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے، لیکن یہ بات مذکورہ مسئلے کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ اس میں مردہ حالت میں بیت اللہ کو قبلہ کہا گیا ہے، نہ کہ قریب المرگ انسان کے لیے۔ علاوہ ازیں زندوں کے لیے بیت اللہ نماز کے وقت قبلہ ہے اور مردوں کے لیے قبر میں، لہذا قریب المرگ انسان ان دونوں میں شامل نہیں ہے۔ تاہم اگر اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر زندہ شخص پر قبلہ رخ ہونا لازم ہوگا، قطع نظر اس بات سے کہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، تو یقیناً یہ بات نقل و عقل کے خلاف ہے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو انہیں
قبلہ رخ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا یہ تو فطرت کو پہنچ گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے نقل کیا لیکن اس پر سکوت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات کے وقت قبلہ رخ ہو کر اپنے دائیں ہاتھ کو تکیہ بنا لیا۔ مسند احمد۔ اس کے علاوہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے قریب المرگ انسان کو قبلہ رخ کرنا ناپسند کیا ہے۔ احکام الجنائز۔ حضرت